अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ वजीहा साजिद। नाजरीन, आज का दिन यानी 11 मई आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात की शफाफियत पर अभी भी कई सवालिया निशान खड़े हैं कि इंतखाबात शफाफ थे या नहीं। और आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन के फैसले पर अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। और दूसरी जानिब सिंध की बात करें तो जहां पर वहां की सियासत किसी भी रुख नहीं बैठ रही और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि सौलत मिर्जा की फांसी में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। ये क्या मामलात हैं, बात करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बात करना चाहूंगी सबसे पहले सिंध की जानिब से, जहां पर गवर्नर सिंध को एक मरतबा फिर से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तो क्या मामलात ये चल रहे हैं? पहले तो उनके मामला सही हो गए थे और एक मरतबा फिर से शदीद तनकीद और फिर इस्तीफे का मुतालबा भी। देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मेरा ख्याल से गवर्नर सिंध के मामले पे मैं आता हूँ 2 मिनट में चंद, बल्कि सिंध के जो ऑपरेशन है और सौलत मिर्जा की फांसी है और बाकी मामला हैं सारे। और मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि कुछ लोगों के एसेसिनेट होने की खबरें आ रही हैं, यानी कुछ लोगों के कत्ल होने की खबरें हैं कि उनको शायद कत्ल किया जाए, मार दिया जाए आने वाले दिनों में। ऑपरेशन के सेकंड जब मरहला शुरू हो तो कत्ल गारत हो उसमें। और उन लोगों में अभी मेरी डिप्लोमेटिक सर्कल में मैं हूँ और मैं ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं एक जिम्मेदारी से प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं कोई बात अगर यहाँ कह रहा हूँ बैठ के कि मेरी बात हुई है, तो मेरी ज़ाहिर है कुछ लोगों से बात हुई है जी। तो एक खबर यहाँ चल रही है और वो ये है कि गवर्नर सिंध को गवर्नर सिंध का नाम भी उस फहरिस्त में है जिनको मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है गवर्नर हाउस से बाहर। और कुछ अर्से पहले गवर्नर सिंध को कहा गया था कि आप अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल खत्म कर दें, आपको मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। और मैं समा पे एक प्रोग्राम था पारिस का, उस प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले बात बता चुका हूँ कि दुबई की अथॉरिटीज ने मुझे खबर दी थी दुबई में, और मैंने ऑन एयर बात की थी, ख्वाजा इजाजुल हसन साहब से साथ थे मेरे, तो मैंने ही बताया था कि जी वहाँ पर भी मेरे पास ये इत्तला आई थी कि गवर्नर एक जगह पे ठहरे हुए हैं, किसी होटल में गालिबन ठहरे हुए थे, और वहाँ पे उनको प्लान था कि मार दिया जाए। उसके बाद फिर बहरहाल, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये मुझे नहीं पता कि किन्होंने मारा, किसने मारना था, मगर कोई खबर ऐसी थी कि यहाँ पे उनको मार दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये हुआ, लेकिन फिर बाद में मैं गवर्नर सिंध साहब से मेरी काफी दिन हो गए, लेकिन जो मेरी मुलाकात हुई उनसे तो नदीम नुसरत साहब भी थे वहाँ पे, और वहाँ पे रऊफ सिद्दीकी साहब भी थे, और मेरा ख्याल है काफी इनके मरकजी रहनुमा थे। तो सब अच्छी तरह से, बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हुए थे, तो मुझे कोई ऐसा तनाव आपस में नजर नहीं आया। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई एमक्यूएम के लड़के थे, लेकिन मुझे ये खबर थी कि कोई ऐसे लोग वहां मौजूद थे दुबई में जो गवर्नर सिंध को असैसिनेट करने के लिए आए थे। और अब गवर्नर सिंध को दोबारा अलर्ट है कि गवर्नर सिंध को गवर्नर हाउस से बाहर लाके मार दिया जाए। एमक्यूएम की बाकी की आदत जो है कराची की, उसको भी मेरा बरादराना और बहुत ही मैं मशवरा ही दे रहा हूँ कि वो अपनी केयर भी करें, फारूक सत्तार साहब भी करें, बाकी लोग भी करें, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स मुख्तलिफ घूम रहे हैं जो एमक्यूएम की दूसरी शख्सियात को भी टारगेट कर सकते हैं इस दौरान। यानी इस दौरान वो ये जो सेकंड स्टेप मरहला शुरू हो रहा है, सेकंड होने वाला है ना, ये अब ये फांसी, सौलत मिर्जा की फांसी के बाद एक नया साइकिल शुरू होगा सिंध का। एमक्यूएम भी रियलाइज कर रही है स्टार्ट होना था। हाँ, वो 10 मई तो देखिए ना, 10 मई 11 मई वो ये प्रोसेस चल रहा है ना, सारा आपके सामने आ रही चीजें, इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि उसमें फारूक सत्तार साहब हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, राब्ता खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, बहुत जो मरकजी राब्ता कमेटी है एमक्यूएम की, उनको अपनी हिफाजत और अपने सारे मामलात को बहुत दुरुस्त करना चाहिए। थर्ड फोर्सेस घूम रही दरमियान में, जो शहर के अंदर और कराची की जो सेकेंड राउंड है उसमें गड़बड़ करेंगे। मैं उस पर बाद में आता हूँ, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या है मेरे पास इतलात। पहले तो आप जरा ये सिमोर हर्ष की एक स्टोरी जो आई है ना, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर गालिबन वो आपके दोस्त भी रहे और कई मुलाकातें हुई आप दोनों। मेरे सिमोर हर्ष बड़े अच्छे, मेरी उनसे गपशप है। सिमोर हर्ष, मैं मेरा ख्याल है अब प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि मैं वाहिद आदमी निकल आता हूँ कि जो सौलत मिर्जा से भी मिला हुआ हूँ, तो उनसे भी मिला हुआ हूँ, तो इधर भी गया हूँ, तो उधर भी गया हूँ, लेकिन मेरी सिमोर हर्ष से बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं। और मेरा ख्याल है
اور بھی صحافیوں کی رہیں گے، لیکن جو ٹی وی پہ اس وقت میرے خیال سے لوگ پروگرامز کر رہے ہیں ان میں شاید میں ہی ہوں. باقی تجزیے کار جو امریکہ میں شاہین شہبازی صاحب ہیں، انور اقبال صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کی ظاہر گپ شپ ہوگی جو امریکہ میں ہے. لیکن پاکستان سے اگر کوئی پروگرام کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں ہی ہوں. میری سیمور ہٹ صاحب سے بڑی اچھی الیکس الیک ہے اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ہم نے کھانے بھی کھائے ہیں اور بہت ساری آف دا ریکارڈ باتیں میں بالکل نہیں بتاؤں گا کسی بھی صورت. جو میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہیں، رابطے ہوئے، میں کسی صورت نہیں بتاؤں گا، نہ میں پابند ہوں. لیکن ایک 2009 میں شاید ایک واقعہ ہوا تھا جو خبر آئی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو نیوکلیئر ویپنز میں سے کوئی ایک حصہ چوری ہو گیا ہے. یہ سیمور ہرش نے خبر دی. سیمور ہرش جو ہے وہ بہت زبردست آدمی ہے، وہ 78-80 سال کی ان کی ایج ہے اور زبردست قسم کا، وہ فل انرجی میں رہتے ہیں اور بڑا ویتنام کی سٹوریز اور اس کے بعد ان کی ابو غریب جیل اور باقی سارے معاملات. یہ کلپ چل رہی ہے. اچھا، یہ سیمور ہرش صاحب کی وہ ہے جو یہ میرے خیال سے دا نیوز کی میری خبر ہی ہے. ہاں، ڈیلی نیوز میں یہ میرے ساتھ انٹرویو سیمور ہرش صاحب کا تھا. 2009 میں یہ چھپا تھا اور اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا کوئی حصہ غائب ہو گیا ہے، یہ اطلاع دی تھی. یو ایس ایمبیسی کا الرٹ گیا تھا. اس کے بعد وہاں سے اسپیشل آپس کے لوگ، ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے لوگ اور ایک خاص دستہ وہاں پہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو سیکیور کرنے کے لیے این ڈی او ایئر بیس سے چلا تھا اور وہ دبئی تک آ گیا تھا. یہ خبر دی تھی سیمور ہرش نے. صحیح، یہ تو وہ خبر تھی جو چھپی تھی. اصل خبر اس سے بہت بڑی تھی، لیکن ہوتا یہ نا کہ وہ ایڈٹ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، پھر وہ چھپتی نہیں ہیں، پھر وہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، اصل باتیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے، میرے ایک بہت محترم دوست، میں ان کا نام نہیں آج لے رہا کچھ وجوہات کی بنیاد پہ، میں نے اور پھر سیمور نے، ہم لوگوں نے واشنگٹن میں ایک زبردست بارش ہو رہی تھی اور ہم نے وہاں بیٹھ کے پورا ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہے یہ، کیا کہانی ہے، کہ کون سے گروپ امریکہ کا آ رہا ہے. اور وہ کلپ اگر تیار کیا ہوا آپ نے ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو وہ کلپ اگر دکھا دیں ہم لوگ، وہ چلائیں تو آپ تھوڑا سا اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. وہ پرانے جیو سے میں ان کے شکریہ کے ساتھ، جیو کی کرٹسی کے ساتھ وہ کلپ اگر پلے ہو جائے سیمور ہرش کا تو بڑا اچھا ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہ کلپ آپ بھی دیکھیے. Seymour, you quoted a DOD source claiming that a highly classified hit squad or team was put on alert and even reached Dubai from Andrew Air Base in Maryland. Why is this squad based on US soil? Why not in this area, in Bagram in Afghanistan or in Central Asia or in the Middle East? Please let me interrupt to tell you that it's not a hit squad. It was a team of experts that came to handle a crisis. They weren't a hit squad. And even the other unit I write about, the Joint Special Operations Command, their purpose there is not to be a hit squad, although they could be very tough, and they were in fact, and they're very tough, experienced soldiers. But the purpose is not to be a hit squad. The purpose is to be available in this case. So I was told, in case of a problem, a mutiny or something, and one of your facilities was under, there was a question, we were there to help if you wanted. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی تھوڑی سی بات ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز پہ یہاں سے الرٹ گیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن چوری ہو گئے. اور سیمور نے جو سائٹ پہ بات کی نا آف دا ریکارڈ، میں بڑی، دیکھیں اگر میں ساری باتیں کہہ دوں گا تو میری کتاب چھپنی ہے نا اس پہ. دیکھیں میں نے ہر ٹاپک پہ ڈسکس کیا آج تک ٹی وی پہ، سوائے اسامہ بن لادن کے اوپر، کیونکہ اسامہ بن لادن کے اوپر میرے پاس کچھ ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ وہ سیمور ہرش اور یہ پیٹر برگن اور شوکت قادر صاحب اور ادھر ادھر سب لکھ نکال لیں، 030 اور ڈاگ 030 سب کچھ لکھ، تو پھر میں اپنی کتاب لے کر آؤں گا. کیونکہ اتفاق سے 2 مئی کو میں ایبٹ آباد میں تھا اور اس دوران جب 2010 کی بات ہو رہی ہے تو میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں تھا امریکہ میں، اور پھر اس کے بعد کیمرون منٹر صاحب کے ساتھ میں تھا ان کے پہلے انٹرویو میں، اور میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں نے ٹی وی پہ یہ اے آر وائی پہ بیپر دیا تھا کہ یہاں کوئی ایسا جو ہو رہا ہے، وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا اور کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اینی وے اس کو چھوڑیں آپ. سیمور ہرش نے بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید یاد ہے کہ
ایک زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ پاکستان کو $100 بلین کا مارشل پلان دیا جائے. 100 بلین. جی آپ کو یاد ہے یہ خبر؟ ایک زمانے میں 2008 میں 9 میں یہ چلا تھا کہ پاکستان کو $100 بلین کا مارشل پلان چاہیے. بالکل. مارشل پلان 100 بلین. پاکستان کو ایکچولی یہ بات کسی نے کی تھی، بڑی ذمہ دار شخصیتیں پاکستان کی طرف سے، کہ یہ جو مارشل پلان ہے یہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے. سوات کے اندر طالبان یہ 60 کلومیٹر دور رہ گئے. پوری کمپین چل رہی تھی. تو یہ 100 میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے، سیمور کا تو میں نام نہیں لوں گا، آف دا ریکارڈ بات ہوئی، لیکن سیمور بھی اس میں کہیں کنیکٹڈ ہیں درمیان میں، اور بہت خوفناک سٹوری ہے. میں اس کو اب کیا بتاؤں اس کی ڈیٹیلز، لیکن وہ یہ تھی کہ ایک ذمہ دار شخصیت نے پاکستان کی یہ کہا کہ آپ ہمیں $100 بلین اگر مارشل پلان دیں. 100 بلین یعنی وار آن ٹیرر میں ابھی تک کوئی 11-12 بلین کا بھی سمجھ نہیں آ رہا. 100 بلین تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز ہم آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. صحیح. ایک اہم شخصیت نے پاکستان کی یہ امریکنز کو کہا، ریکویسٹ کی کہ ہم یہ 100 بلین کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا، پھر یہ آئیڈیا گیا کہ اچھا ایسا کریں کہ اس کو پاکستان میں یہ ایک آئیڈیا سیل ہو جائے گا ایزیلی کہ پاکستان میں خطرہ ہے تو کسی آس پاس کے ملک میں، کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں پاکستان کے ویپن سارے شفٹ کر دیے جائیں اور ضرورت ہو تو واپس آ جائیں، یا کسی برادر عرب ممالک میں. یہ پورا باقاعدہ یہ ڈسکشن ہوا تھا بڑا طور. اور سیمور نے ایسی ہی خبریں نہیں سیمور دے دیتا. سیمور ہرش کی ایک اپنی پوری بات ہے. اب جو اسٹوری آئی نا سیمور سے ایک رابطہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رہتا ہے میرا. صحیح. اور اس میں اس نے ملاقات بھی ہوگی چند دنوں کے اندر، اور میں اس میں، لیکن جو یہ پوری سٹوری نہیں ہے، یہ ادھر سے بھی کچھ غلطی ہے، ادھر سے بھی غلطی ہے، ادھر سے بھی غلطی ہے، ادھر سے بھی غلطی ہے. اور سیمور خود بھی ایڈمٹ کرتا ہے. وہ سیمور خود بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ یار یہ حصہ میں نے الگ کر لیا، کیونکہ یہ حصہ جو تھا وہ آف دا ریکارڈ تھا، یا اس نے نیو یارکر نے چھاپا نہیں تو وہ انہوں نے لنڈن ریویو میں چھاپ دی. تو سیمور ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے کہ یار یہ حصہ میرا جو تھا وہ آف دا ریکارڈ تھا، تو وہ یا ایسا تھا جو چھپ نہیں سکا یا بہت سینسیٹیو تھا، میں نے نہیں چھاپا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ بات کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا، میں جنرل پاشا اور جنرل کیانی پورا 2011 میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. میری جو میری اچھی خاصی ریسرچ ہے 2010 اور 11 کے اوپر. اور اسلام آباد میں جو موجود کیا کہتے ہیں مقتدہ قوتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند نہیں کرتی، وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے. سلالہ، اس سے پہلے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں تھا. مطلب مجھے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی پاکستان والی نہیں، بائی دا وے، باہر کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. یہاں والے تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتے، باہر والے تو بہت بلا دیتے ہیں، کبھی تو ہم چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر اسامہ وہاں پر، اور اس پہ میری آرگومنٹ تھوڑی بہت ہوگی سیمور سے شاید ہوگی کمنگ ڈیز میں، کہ اگر اسامہ کو جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو پتا، ایک تو 2006 میں جو ہے وہ جنرل پاشا نہیں تھے اپنی جگہ پہ. 2006 میں جنرل پاشا موجود نہیں تھا. 2006 کا سال اصل میں تھا بڑا ٹرموائل کا، کیونکہ 2005 میں زلزلہ آ گیا تھا. تو اس کے بعد 2006 میں تو وہاں پہ اتنی موومنٹ تھی این جی اوز کی، اور اتنا کچھ کام ہو رہا تھا. بہرحال ٹھیک ہے، وہ سیمور نے جو بھی لکھا ہے میں اس پہ، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس میں سیمور نے ایک بات کوئی گڑبڑ کی ہے، یا سیمور نے غلط لکھی ہے، یا کیا کیا سیمور نے، وہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. اور وہ بات سیمور نے، وہ کہتے ہیں نا بونگی ماری ہے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ اگر جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو پتا تھا اور امریکن نے ان کو بتا دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پلان بنا کہ ہندو کش پہ لے جا کے ان کو مار دیا جائے. پھر نے کہا یار یہ تو ثابت کیسے ہوگا، یہ تو لوگ کہیں گے ڈرون میں مار دیا. تو بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ اس کو کسی خاموشی سے جا کے گولی مار دیتے، اس کی تصویریں اتار کے جاری کر دیتے. اتنی بڑی یہ سیل آپریشن، اور وہاں سے اڑے جہاز اور آئے، اور ایک ہیلی کاپٹر گر گیا نیچے، اور اس میں پڑا ہوا ڈھانچہ دیکھا ہے ہم نے ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ، پورا ڈھانچہ گرا ہوا تھا ہیلی کاپٹر کا. تو وہ اتنا بڑا، اگر پاکستانی ساتھ تھے، دیکھیں آئی ایس آئی اگر سپورٹ کر رہی ہے آپ کو، یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کوئی. یہ تو یہاں سے وہ ابو زبیدہ کو لے کے پکڑ کے، خالد شیخ محمد کو کراچی سے، وہ بنی شفیع، وہ 2 منٹ ایسے پکڑ کے لے جاتے اس کو. تو وہ تو کوئی ایشو نہیں تھا. اور شو کہیں سے شو کر دیتے، کہیں سے آپ کہیں سے اس کو مارتے نا،
آپ شو کر دیتے کہ ہم نے ہندو کش کے پہاڑوں سے پکڑا اس کو, ایک ریڈ کیا, پکڑ لیا ہم نے, اور ہم نے اس کو آپ شو کرتے اور اس کے بعد گولی مار دی. اب سے کچھ دیر قبل بھی انہوں نے تردید کی ہے اس رپورٹ کی. کس کے؟ وائٹ ہاؤس نے. نہیں, وائٹ ہاؤس تو دیکھیں نا, نہ ادھر سچ ہے کمپلیٹ, نہ ادھر سچ ہے, نہ ادھر سچ. اسٹوری کوئی اور ہے, اسٹوری کوئی اور ہے, اور اسامہ تھا نہیں تھا, کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں بیمار تھا. اب دیکھیں نا, یہ نئی اسٹوری, اس نے کہا بیمار آدمی کو مار دیا, کوئی AK-47 تھی نہیں. یہ اب سیمور نے آج کہا ہے کہ کوئی AK-47 نہیں تھی, کوئی گولیاں نہیں چلی, کوئی کچھ نہیں ہوا, اس نے ریلیز کیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو تو جا کے مار دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ, اور سب سے خوفناک بات اس نے جو کر دی ہے نا آج, جس پہ امریکن پریشان ہے, وہ یہ ہے کہ امریکن نے کہا کہ ہم ریکارڈ چیک کر رہے ہیں اسامہ فائلز. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ ہی نہیں تھا, اس کی کمیونیکیشن نہیں تھی باہر, وہ تو پریزنر تھا. تو یہ نہیں, اب اس پہ ایکچولی امریکن نے تو پتہ نہیں کیا کیا نکالنی تھی, آنے والے دنوں میں رپورٹیں نکالنی تھی, اسامہ فائلیں, یہ وہ. انہوں نے تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے CIA والے کے, جب بھی جو بھی کرنا ہو یہاں پٹاخہ نکال دیا, اسامہ نے یہ کہا تھا, اسامہ نے یہ کہا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ہی نہیں تھا اس کے پاس, وہ تو پریزنر تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, اور یعنی یہ تو سب سے مزیدار بات ہوتی ہے نا, اگر دیکھیں نا ISI والے اور CIA والے اگر ایک ساتھ ہوتے اس پہ, تو وہ تو بالکل ابو زبیدہ ٹائپ آپریشن, اور کہیں سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں دنیا کے کسی حصے سے بھی. وہ کہتے ہیں پاکستان, انہوں نے سعودی عرب, انہوں نے کہا نہیں ریاض, انہوں نے کہا ریاض کرا تھا, اچھا نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی شو کر سکتے تھے پکڑ کے کہ اسامہ بن لادن پکڑا گیا. اسامہ بن لادن ہندو کچھ پہاڑیوں پہ مارا نہیں گیا, یعنی وہ جو درمیانی ٹرائبل علاقہ ہے وہاں مارا نہیں, اس کو ڈرون سے پکڑ لیا ہم نے, آپریشن کیا اور ہم نے پکڑ لیا. تو وہ پکڑ لیا, یا اس نے کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا اور ہم نے گولی مار دی اور یہ اس کی لاش پڑی ہوئی, ختم ہوگی بات. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو یہ جو اتنا ایک خوفناک قسم کا نیوی سیز آئے اور گئے اور جہاز گر گیا اور انہوں نے کہا ہم اپنے ریڈارز کو بند رکھیں گے, اور پھر خبر لیک کر دی, 10 دن کا ٹائم تھا. وہ جن لوگوں نے وہ دن دیکھے ہیں, وہ دن بڑے ٹینس اور بڑے سیریس, یہ سارے ڈرامہ کر رہے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہلری کلنٹن بیٹھے ہوئے ہیں, اوباما بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری پکچر. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں سیمور نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے, تھوڑی سی کافی ڈنڈی مار دی ہے اس میں. لیکن یہ کہ کمنگ ڈیز میں سوال بڑے اٹھیں گے, اس کے ایکچولی بائی کوئی نہیں کر رہا. پڑھا سب نے اس کو, بڑا تھرلنگ قسم کی اسٹوری ہے, پڑھا سب نے. لیکن ابھی میری بات, واشنگٹن پوسٹ والے بھی, وہ بھی یعنی اچھے لوگ وہاں پہ, جیسے پیٹر برگن ہے یا ڈیوڈ سینگر ہیں یا ڈیوڈ اگنیشیس, باقی لوگ سارے تو وہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کیا اس نے, مطلب وہ they are all enjoying. لیکن وہ سیمور ہرش ہیں چونکہ سینئر, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سینئر آدمی کی وہ بہت زیادہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ وہاں پہ اس کو سیریس لے نہیں رہے امریکہ میں. ڈاکٹر صاحب, سندھ کے معاملات کتنے سیریس ہیں, کیا وہاں پر ہو رہا ہے, کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک بریک لینی ہے اور بریک نہیں, سندھ میں تو شروع ہو گیا نا, سندھ میں تو شروع ہو گیا ہے, اور گورنر سندھ سے مطالبہ بھی کیا ہے, اور صورت مرزا کی پھانسی 6 گھنٹے باقی رہ چکی ان کی پھانسی میں. ناظرین, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, سندھ پر بات کریں تو سندھ کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, سندھ میں تو ایک تو سورت مرزا کی پھانسی, دوسرا یہ ہے کہ سندھ حکومت کولیپس ہو گئی ہے, اور سندھ حکومت اس لیے کولیپس ہو گئی ہے تقریباً کہ یہ ایک تو پانی کا کرائسس, دو بڑی جماعتوں نے کھڑا کیا آپس میں, کہ الیکٹرک اور یہ واٹر بورڈ, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. بیسیکلی میں کل بھی بات کی تھی, یہ کوئی کرائسس, فیک کرائسس ہے, اور یہ خود انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, اور یہ خود دونوں طرف سے پیسے ویسے بنانے کے چکروں میں بڑی پارٹیاں لگی ہوئی سندھ میں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو سیکنڈ فیز ہے اس میں قتل و غارت کا کافی اندیشہ ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت, میں بلکہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کہوں گا, میں زرداری صاحب ہی سمجھ رہے ہیں, اس طرح کر لیں, زرداری صاحب ہی سمجھ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ مطلب کہیں تھم نہیں رہے, اور ذوالفقار مرزا صاحب نے وہ باتیں کر دی ہیں ایکچولی جو کہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں. یعنی اس وقت تک ایک, یعنی آپ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ اب ہمارے رینجرز والے اور عسکری ادارے اور پولیس بھی عجیب ہے, کہ یعنی ایک آدمی کو پکڑ کے اس کی آپ نے JIT کر دی, ایک آدمی کہہ رہا ہے میری JIT کرو, اس کی JIT نہیں ہو رہی. یعنی عجیب و غریب ہمارا سسٹم بڑا عجیب ہے. ایک پکڑا آپ نے, اس کی JIT کر کے اس نے اگلوا دی سارا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں, اس کی بولتا جا رہا ہے, اس کی JIT نہیں ہو رہی. کہ بھائی اس کو پکڑ کے پوچھیں تو صحیح کہ کس نے مارا ہے, لوگوں کو پکڑے پوچھے تو صحیح, کہ بھائی بٹھائیں تو صحیح, کی طرح تفتیش تو کریں کہ بھائی ذوالفقار مرزا صاحب آپ ذرا بتائیے کتنے قتل کیا, کیا ہوا, کیا بڑی بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں.
اور وہ کہہ بھی رہے ہیں مرزا صاحب کہ میری جی آئی ٹی کرو، مجھ سے پوچھو، وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. لیکن وہ ساری وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں ایکچولی جو کہ آپ کہتے ہیں نا کرمنل لاز کے اندر بڑی خوفناک باتیں، بڑی خوفناک باتیں اور ریکارڈ پہ جانی ہے. اور اس کو روکنے میں زرداری صاحب ناکام ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنے دوستوں کو بھیجا، پھر انہوں نے مظاہرے کروا دیے، پھر انہوں نے پولیس کو بھیج دیا، پھر سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ بات تھم نہیں رہی. بالکل. اور اس کے نتیجے میں پھر اب یہ ہوا ہے کہ زرداری سے کوئی فیلنگ ہے کہ اچھا یہاں پر انہوں نے عام شخصیات سے ملاقات کرنی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، وہ بھی نہیں ہو سکی. عام شخصیات سے ملاقات، عام غیر سیاسی شخصیات سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب زرداری صاحب اور ایم کیو ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ اگلا جو فیز ہے آپریشن کا وہ ہمارے اگینسٹ ہونے جا رہا ہے، بڑا سخت ہونے جا رہا ہے، اور غالباً ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. اس میں ایک طرف اکنامک ٹیررسٹ پکڑے جائیں گے اور ایک طرف یہ ٹارگٹ کلرز اور باقی سارے لوگ پکڑے جائیں گے. تو اس میں اب یہ ہے کہ وہ قربتیں آ رہی ہیں دونوں کی. اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گورنر سندھ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، گورنر سندھ اور ایم کیو ایم اور یہ پیپلز پارٹی جانے سارے مل کے آپس میں انہوں نے رول کیا ہے. میں کوئی کسی کی یہاں پہ وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو باتیں جتنے بھی کی ہیں نا آج، وہ ایم کیو ایم نے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر چپ رہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر چپ رہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر، مطلب ایکچولی انہوں نے الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. صحیح. یعنی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا ہمارے کوئی شاہد نامی آج صاحب ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ہمارے ماورائے عدالت یا ماورائے قانون قتل ہوتا ہے. ایکچولی انہوں نے مخاطب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. کہتے ہیں نا سناؤ بیٹی کو اور پہنچاؤ بہو کو. تو بیٹی کو وہ مخاطب گورنر کو کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی سنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، رینجرز کو، فوج کو، سب کو سنا رہے ہیں کہ یہ آپ یہ. اور ایک بات جو ہے وہ اس میں اب بڑی عجیب ہے کہ گورنر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تھوڑے دن پہلے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا ایم کیو ایم کو نکال دیا گیا ہے، ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا ہے، اب وفاق کا آدمی ہے، وفاق ہٹا سکتی ہے، لگا سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب غالباً افغانستان جا رہے ہیں کل، راحیل شریف صاحب کے ساتھ واپس آ کے وہ غور کریں گے گورنر سے استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کی مرضی ہے، وہ نکال ان کے قتل کرنے کے امکان، وہ الرٹس آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے. اس طرف سے کوشش یہ ہے کہ پھر ہم دونوں کو وہ سوٹ کرے، آپریشن کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں وہ سوٹ کرے. کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھ جائے، یا پھر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو جنرل ورنل ہو بالکل، جس سے ہم کھل کے لڑیں، ہم کھل کے اس کو، یعنی مار کٹائی شروع ہو جائے کراچی کے اندر، کھل کے مارا ماری شروع ہو جائے، اور ہم کہیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آ گیا، اور اس کو پنچنگ بیگ آپ بنا لیں. اس سے تو لباس آپ کو شاید بنانا اتنا آسان نہیں ہو رہا اس وقت. تو وہی ہے کہ کوئی سخت قسم کا آدمی بیٹھ جائے کہ، یا کوئی بہت ہی نرم مزاج کا آدمی بیٹھ جائے، اور اس کو پھر ہم کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے، اور اس کے نتیجے میں قربت آ رہی ہے. اب دیکھیں نا، اگر پانی کا کرائسس ہے تو کس سے مطالبہ ہونا چاہیے استعفیٰ دینے کا؟ ایم کیو ایم کو مطالبہ آئیڈیلی کس سے کرنا چاہیے؟ سندھ حکومت سے نا. اس سے تو نہیں کر رہے، ان کو قائم علی شاہ سے تو نہیں کر رہے، وہ وزیر بلدیات سے تو نہیں کر رہے، وہ تو ٹک ٹک چل رہی ہے پیار محبت. استعفیٰ اگر یہ ماورائے عدالت یا ماورائے قانون قتل ہو رہے ہیں سارے، تو کس سے مطالبہ کرنا چاہیے؟ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہے نا ایم کیو ایم، مطالبہ کس سے کرے؟ وزیر اعلیٰ سے کرے. وزیر اعلیٰ سے تو نہیں کر رہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایکچولی وہ مل کے ان کا ٹاکرا، ان کو تو بتا پوڑی ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے رینجرز اور فوج کے ساتھ. اور اس کو میرا خیال ہے رینجرز اور فوج والے بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر اب جو اگلا معاملہ ہے وہ سخت ہونے جا رہا ہے. سوال مرزا کی پھانسی کے ساتھ ہی وہ تیاری ہے پوری کہ کراچی کے اندر کوئی مسئلہ جہاں گڑبڑ ہوگی وہیں سب پکڑے جائیں گے، اپنی جگہ چھوٹا موٹا کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ وہ معاملہ سدھر جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے اپنے جو اہم رہنما رابطہ کمیٹی کے وہ اپنا بھی خیال رکھیں، وہ اپنا بھی خیال رکھیں. اس قتل و غارت میں کون کس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ ہلڑ گلڑ میں پتہ چلا کہ ادھر ادھر لوگ ٹپکا دیے. تو سب اپنا خیال رکھیں خود. دوسری بات جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اکنامک ٹیررزم کی میں بات کئی دنوں سے کر رہا تھا نا، اس کی پکڑ میں آنے والے ہیں لوگ. دو خبریں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آج کے اگر آپ چلا دیں. ایک تو یہ کہ دبئی کے اندر یہ جو ایکسپریس کی خبر آج چھپی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. اور وہ خبر اگر ٹی وی میں ڈسپلے، وہ بتا رہے ہیں کہ 700 ارب ہے نا، 700 ارب کیا ہے، کیا فکر دے رہے ہیں، 700 ارب کی دے رہے ہیں. بالکل مجھے اسکرین پہ کلیئر نظر نہیں آ رہا، میں نے لکھا ہوا تھا کہ بہرحال
700 ارب روپے کی وہ بتا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوئی ہے اور 700 افراد نے کی ہے. 700 افراد نے ان کا نام ٹریس ہو گیا اور وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کی ہے. وہ اس ڈیٹیل بارہ دیکھ لیں. وہ کوئی 10 گنا سے زیادہ بھی. ہاں وہ اور وہ ایک سہ ماہی کے اندر ہی 2014 کے اندر وہ یہاں سے پیسہ لے گئے باہر, اور پیسہ لے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ وہ 2014 کے یعنی صرف 3 مہینوں میں ہی چلا گیا پیسہ. 1 کچھ ملین ڈالرز, بلین ڈالر, سوری بلین. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام ٹریس ہو رہے ہیں, ان کے نام پکڑے جا رہے ہیں. دبئی میں بھی ٹیمیں موجود ہیں. اچھا یعنی بہت ایکٹیویٹیز جاری ہیں پورے ریجن میں, کیونکہ بھاگم دوڑی یہاں سے ساری دبئی میں بیٹھے ہیں نا لوگ, وہاں ریلیکس ہو رہے ہیں, وہاں انجوائے کر رہے ہیں, پارٹیاں کر رہے ہیں. ہم تو بھاگ گئے, نکل گئے, لیکن وہ سارے انڈر واچ ہیں, وہ سارے کے سارے انڈر واچ ہیں. وہ دبئی میں جتنے رات بھر پارٹیاں اور یہ ہلا گلا کے بھاگ گئے ہم کراچی سے, وہ سارے انڈر واچ ہیں. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ انڈر واچ ہیں سارے, اور بڑی بدنامی ہوگی کہ دبئی سے لایا گیا لوگوں کو پکڑ کے. لیکن یہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, اور اسی لیے یہ خبریں آ بھی رہی ہیں. مطلب وہ بات جو شروع کی تھی میں نے, اب وہ باقی اب میں تو نہیں کہہ رہا نا, وہ اخباروں میں آ رہی ہیں, نام آ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, رپورٹرز کر رہے ہیں, باقی ساتھی ہمارے فائل کر رہے ہیں خبریں, انویسٹیگیٹو رپورٹرز دے رہے ہیں. اب تو ہر جگہ آ رہی ہیں خبریں. جنگ میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ سلیپر سیل ہیں کراچی میں. آپ کو یاد ہے میں نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کراچی میں سلیپر سیل ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے خود آج سے کافی سال پہلے, مجھے باہر کے لوگوں نے بتایا کہ یار ہماری سلیپر سیلز ہیں. اتفاق سے بیٹھے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا, اور میں نے کہا جی آپ کے یہاں بھی ہمارے ہیں, تو انہوں نے کہا میں سب کے یہاں سلیپر سیلز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت انہوں نے کہا مجھے آج سے 2-3 سال پہلے کہ 100 سلیپر سیلز ہیں ہمارے, جو کہ آپ کے ایجنسیز کو نہیں پتا. ہم اس بات میں کامیاب رہے ہیں کہ ہمارے سلیپر سیلز جو ہے نا وہ چھپے رہے ہیں, اور وہ کامیابی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج جنگ کی بینر لیڈ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ را کے حوالے سے پہلے تو فوج نے بات کر دی, فوج کی بات ہو گئی. چودھری نثار صاحب کل یہ پرسوں میرے خیال سے وہ ڈسکلوز کرنے والے ہیں ساری باتیں جو ہے نا, وہ جو را کی رپورٹس اور نام وام سارے وہ سب پبلک کے سامنے آنے والی ہیں چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد مزید اس کے نتیجے میں یہ اسلحہ اور یہ اکنامک ٹیررزم اور یہ سارا جو کریٹ ہونے جا رہا ہے نا اگلے چند دنوں میں, اس ہفتے میں ہی غالباً, یہ اس کی ساری تیاری ہے کہ گورنر سندھ کو کہا جائے کہ گورنر سندھ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور تاکہ استعفیٰ دے دیں, اور پھر مطلب کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں, مظاہرے بھی شروع سے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب آگے کھیل اب اس کے یہ آگے ٹینس معاملات کی طرف جا رہا ہے کھیل, لیکن ہر چیز کی تیاری ہے, ہر چیز کی. اب بریک میں آپ کو مزید بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گورنر سندھ کا ہے نا, گورنر سندھ کے اوپر ذرا نظر رکھیں سارے لوگ. یہ گورنر سندھ کی موومنٹس اور ایم کیو ایم کے کچھ اہم رہنماؤں کی. گورنر سندھ کے جو قتل کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اوورسیز انٹرسیپٹ ہوا بیچ میں. چودھری نثار صاحب کو یہ باتیں خود کرنی چاہیے. یہ باتیں ایکچولی چودھری نثار صاحب کی منسٹری کے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ڈپلومیٹس بتا رہے ہیں, اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے, یہ ان کا کام ہے بتانا. اب کل چودھری نثار صاحب نے جو باتیں کی نا, انہوں نے وہ دیکھیں, میں چودھری نثار نہیں ہوں, وہ چودھری نثار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے میری بری ہے, میرا فلاں, ہم یوں کریں, یہ برے ہیں, فلاں برا ہے, یہ برا ہے, تم شٹ اپ ہو جاؤ, تم یہ ہو جاؤ. بھائی آپ کریں یار, آپ چودھری نثار ہیں بھائی. میں چودھری نثار ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں میں ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا. میں کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا, میں پاور میں تو نہیں ہوں نا, میں تو ٹی وی پہ بیٹھا ہوں. وہ چودھری صاحب کریں نا, آپ کریں. میرے اندر کالی بھیڑیں ایف آئی اے کی, میں ان کو پکڑوں گا. بھائی آپ پکڑیں, میں کہوں گا کالی بھیڑیں, آپ تھوڑی کہیں گے کالی بھیڑیں. وہ کالی بھیڑیں تو میں نے کہنا ہے. تو یہ بہرحال عجیب و غریب معاملہ. اب ان کے بعد انٹرسیپٹ پڑا ہوا ہے, ان کے مجھے لوگ بتا رہے ہیں آگے کہ وہ انٹرسیپٹ آئے ہوئے گورنر سندھ کا, کہ گورنر سندھ ہٹ لسٹ میں, اور یہ اوورسیز انٹرسیپٹ جو ہے وہ کیچ ہو نہیں چیزیں. اب آر بی جی کراچی میں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر اب معاملہ یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں ایم کیو ایم کے, ان کو بھی اپنی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ایم کیو ایم دیکھیں نا, الطاف حسین بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں, ایم کیو ایم کے قائد, وہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں, رابطہ کمیٹی استعفیٰ دے دیتی ہے, کراچی کمیٹی استعفیٰ دے دیتی ہے, وہ ادھر وہ پٹائی ہو جاتی ہے کبھی کسی کی, کبھی کوئی. تو وہ اس وقت سب اپنی احتیاط کریں. ایم کیو ایم کے لوگ دو جتنے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کو لانے کی کوشش کر رہی ہے, ایک اعلیٰ شخصیت. یہ وہی اعلیٰ شخصیت ہیں جو ایکچولی یہ کیانی صاحب اور پاشا صاحب کے بارے میں جو چلی ہوئی ہے نا, یہ بہت ساری اس میں موومنٹ چل رہی ہے نا, یہ اس کے پیچھے بھی ایکچولی کچھ لوگ ہیں.
بڑے امپورٹنٹ. میں بتا رہا ہوں نا یہ ایسے یہ کھیل جو ہے نا یہ اکنامک ٹیررزم والا, اس میں وہ لوگ پیچھے موجود ہیں. آج میرا جنرل کینی سے انڈائریکٹ رابطہ ہوا, ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ ان کے ایک بہت اہم دوست کے تھرو میرا رابطہ ہوا, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی اپنے پروگرام میں, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میں نے کہا جی یہ سورس یہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی اندازہ ہے کہ یہی سورس ہے, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خبریں پھیلائی جائیں زیادہ. میں نے کہا جی یہ سورس ہے, یہ سورسز ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ کس کے قریب ہیں, کن کے ساتھ ہیں, کن کے دائیں بائیں رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, اور آپ کے بھی کینی صاحب کے بھی بھائیوں کے وہ دوست رہے ہیں. بالکل. تو میں نے کہا کہ جی وہ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ساری چیزیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ غالباً کہ فوج پریشر میں آ جائے, کیونکہ یہ جو کرنٹ عسکری قیادت ہے یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر چکی ہے تمام قسم کے یہ جو کنگ میکرز رہے ہیں نا ماضی میں, جو کہتے رہے ہیں کہ میرے اس جیب میں بیوروکریسی اور اس جیب میں فوج, اور پیچھے سیاستدان پیچھے کی بیک پاکٹ میں, اور دائیں بائیں, اور یہ میں کر لوں گا, میں وہ کر. یہ سارے لوگ ہو گئے فارغ. اب یہ فارغ لوگوں کو جو ہے وہ اب اس طرح کے شوشے بیچ میں کہ یار فوج دیکھیں نا, فوج کے اندر ایگزائٹمنٹ پیدا ہو, دیکھیں نا کینی صاحب کا مسئلہ, دیکھیں یہ کر دیا اس نے, اس کو کر دیا, یہ کر دیا اس کے بعد. تو یہ سارا انہوں نے ایک شور و غوغا مچایا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, اتنا سکون ہے. میں کچھ لوگوں سے ملا, میں نے کہا اتنی ٹینشن آپ انہیں پرسکون کیوں نظر آ رہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایسے, تو انہوں نے کرنا تھا, یہ تو ہمارے تصور سے زیادہ ٹھس اور بزدل اور پھسڈی لوگ ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ کریں گے, یہ تو کچھ کرن جوگے ہی نہیں ہے, یہ تو ان کو تو دو چپیڑے پڑیں گی تو انہوں نے سارا اگل دی. تو ابھی تو اگلنا شروع ہو گئے, جان نکلی ہوئی ان کے, تو آدھے جو ہے نا آدھے زیادہ فرنٹ میں آ کے کہانیاں سنا گئے ساری. تو یہ کچھ ہوگا نہیں, یہ بالکل صحیح چھوٹی موٹی ٹک ٹاک دائیں بائیں ہوگی. آپریشن کا سیکنڈ فیز جو ہے اس میں یہ سارے نام اب دیکھیں ہر جگہ لسٹیں آ گئی ہیں. وہ رو والا سے دکھائیں گے آپ, جو رو کی خبر چھپی ہے آج, سارے ظفر صاحب نے فائل کی خبر, وہ خبر جو جنگ میں چھپی ہے آج, اس کے ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں. مزے کی بات دیکھیں, اس کے کاغذات, باقاعدہ فائلیں, کاغذات, یہ ایسے ہوا میں نہیں چلی خبر. یہ وہ خبر ہے جو فوج کی خبر, اس دن فوج نے بات کی تھی نا کہ ہم رو کی ایکٹیویٹی, یہ سارے ظفر صاحب نے آج خبر لگائی ہے جنگ میں اور نیوز میں بھی کہ رو کا ایک سیل بن گیا, اور یہ سارا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویپنز انٹرسیپٹس, یہ افغانستان جانا بار بار, افغانستان کیونکہ ادھر سے تو ظاہر ادھر سے تو بارڈر کراس کرنا مشکل ہے, زیادہ تر ادھر سے ہی ہو رہا ہے کھیل, تو ادھر بار بار آنا جانا مختلف شخصیات کا, وہ اپنی کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کھیل کر رہا ہے, کوئی پرانے جو بہت زیادہ وہاں پہ ہمارے دشمن ملک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ان کی دشمن ملک تو میں نہیں کہتا, انڈیا ہمارا پڑوسی ہے, اچھے لوگ ہیں بہت, بس ایک خاص ہے وہاں پہ, چلو ہمارے یہاں بھی ہے, وہ ان کے یہاں بھی ہے, میں دونوں کو برابر سے کنڈیم کرتا ہوں. لیکن بہرحال وہ وہاں سے شرارتیں مسلسل کر رہے تھے, تو وہ اب ختم ہو گیا معاملہ. لیکن وہ ایکٹیو بھی ہے, وہ ختم بھی ہو گیا, وہ ایکٹیو بھی ہے, وہ بڑا فریجائل سا سسٹم ہے. اس سلسلے میں بار بار یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آرمی چیف بھی جا رہے ہیں, وہ بات کریں گے, وہاں جا کے سارے معاملات کریں گے. اس صورتحال میں وہ اب را ایکٹیو ہے, یہ فل اب جو ہے نا فل. اور ایک جو سب سے عجیب و غریب بات بیچ میں ہے نا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اس دن میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ مجھے ای میل کسی نے کیا کہ وہ ویپنز خریدے جا رہے ہیں اور اکنامک ٹیررزم, وہ میں نے سارے کے سارے فارورڈ کر دیا آگے. اس کے بعد مجھے وہ فیکٹ ہے, ویپنز خریدے جا رہے ہیں, اسلحہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے, یہ چیزیں جو یہ ہوا میں مذاق میں بات نہیں ہو رہی ہے ایسی جو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ نان سیریس ہے, وہ چیزیں ایسے ایسے سامنے خود بخود کھلتی سامنے چلی, آپ کے خود بخود سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. وہ جنگ میں آئے گی, وہ دنیا اخبار میں خبر چھپے گی, میں بات کروں گا وہ ایان علی کی کہیں اور کسی دن آ جائے گی, کچھ اور آ جائے گی, وہ معاملہ سارا چل رہا ہے. اور وہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں پچھلے 2-3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جی کراچی سندھ کے ایم سی واٹر کرائسس کھڑا ہو گیا, کون کون سے لوگ تھے, پانی بند ہوا, کون سیاسی ملازمین تھے, سارے سیاسی ملازمین ہیں, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ آپس میں کھیل ہو رہا ہے کہ الیکٹرک فلانا شہر کو بٹھا دیا جائے, کیا کیا جائے ہائیڈرینٹ کے بعد. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ہیں وہ کراچی کے ڈی جی رینجرز رہے ہیں پہلے, وہ ایک انچ اور ایک جگہ میرے خیال سے ان کی نالج کے اندر ہے, تو وہ اور جو موجودہ ڈی جی رینجرز ہیں اور کور کمانڈر ہیں, جو کور کمانڈر ہیں وہ بھی آئی ایس آئی میں رہے, اور ڈی جی رینجرز ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں شہر کو, تو میرے خیال سے قیادت صحیح سمجھتی ہے. سیاسی قیادت کو میرے خیال سے تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے. اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا
کائرہ صاحب ہو گئے, مخدوم امین فہیم ہو گئے, شرجیل ممبن ہو گئے, باقی جو بھی ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہو گئیں, یا جو بھی باقی سارے لوگ ہیں, ایون زرداری صاحب ہو گئے, ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت ان کی یہ اس سچویشن میں ہے نہیں. یہ پوزیشننگ خراب ہے. پوزیشننگ ہوتی ہے نا آپ کی کہ آپ کسی ہائی مورل پوزیشننگ ہے نہیں. کیسز یہ جب چیزیں نیب کے کیسز کھلنا شروع ہو جائیں گے, اچانک گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی, تو ایک منٹ میں آپ کے دائیں بائیں لوگ, اس وقت میں آپ کو قسم کھا کے, یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا, یہ آس پاس کے لوگ زرداری صاحب کے وعدہ ماں بن چکے ہیں. یہ ذوالفقار مرزا کو چھوڑ دیں, آپ ذوالفقار مرزا کو رہنے دیں, باقی لوگ یہ آکے اپنی قسمیں کھا کے کہ جی ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو ایسے ہی تھے, ہم تو جی یہ تھے, ہم تو کہتے رہے, ہم تو سمجھاتے رہے, ہماری سنتے نہیں تھے, وہ سارے اپنی کہانیاں سنا کے, لیکن ان کی گردنیں بھی آئیں گی تلواروں کے نیچے. تو یہ اس وقت اگلے 24-48 گھنٹوں میں بس اب تماشا دیکھیں, اور وہ پچھلی میری گفتگو کو سامنے رکھیں جو میں کرتا رہا ہوں, اور یہ کمنگ ڈیز کے اندر آپ یہ کھیل خراب ہوگا, لیکن خراب ہوگا, اور پھر نہیں وہ پکڑے جائیں اکراس دا بورڈ. وہ تو یہ آپ کو بےچینیاں نظر آ رہی ہیں نا. یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ میں یہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو یہاں پہ پھڑکاؤں؟ بھئی انہوں نے دیکھے نا, انہوں نے تو ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوا تھا نا, یہ تو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا انہوں نے میڈیا کو, یہ فلانا چینل اشتہار چلا رہے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں, تو اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں, تو سارے دبوچے جائیں گے. یہ قبضہ وبضہ مافیا اور یہ لینڈ گریبر سارے جتنے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں کے دونوں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ادھر سے بھی غلطی ہے, ادھر سے بھی غلطی ہے, ادھر سے بھی غلطی ہے, اور سیمور خود بھی ایڈمٹ کرتا ہے. وہ سیمور خود بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ یار یہ حصہ میں نے الگ کر لیا, کیونکہ یہ حصہ جو تھا وہ آف دا ریکارڈ تھا, یا اس نے نیو یارکر نے چھاپا نہیں تھا, وہ انہوں نے لنڈن ریویو میں چھاپ دی. تو سیمور ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے کہ یار یہ حصہ میرا جو تھا وہ آف دا ریکارڈ تھا, تو وہ یا ایسا تھا جو چھپ نہیں سکا, یا بہت سینسیٹیو تھا, میں نے نہیں چھاپا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ہے نا, یہ بات کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا, میں جنرل پاشا اور جنرل کیانی پورا 2011 میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. میری جو بڑی میری اچھی خاصی ریسرچ ہے 2010 اور 11 کے اوپر, اور اسلام آباد میں جو موجود کیا کہتے ہیں مقتدہ قوتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند نہیں کرتی, وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے. سلالہ, اس سے پہلے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں تھا, مطلب مجھے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی پاکستان والی نہیں, بائی دا وے, باہر کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. یہاں والے تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتے, باہر والے تو بہت بلا دیتے ہیں, کبھی تو ہم چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر اسامہ وہاں پر, اور اس پہ میری آرگومنٹ تھوڑی بہت ہوگی, سیمور سے شاید ہوگی کمنگ ڈیز میں, کہ اگر اسامہ کو جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو پتا ہے, ایک تو 2006 میں جو ہے وہ جنرل پاشا نہیں تھے اپنی جگہ پہ, 2006 میں جنرل پاشا موجود نہیں تھا. 2006 کا سال اصل میں تھا بڑا ٹرموائل کا, کیونکہ 2005 میں زلزلہ آ گیا تھا, تو اس کے بعد 2006 میں تو وہاں پہ اتنی موومنٹ تھی این جی اوز کی, اور اتنا کچھ کام ہو رہا تھا. بہرحال ٹھیک ہے, وہ سیمور نے جو بھی لکھا ہے میں اس پہ, لیکن اصل جو بات ہے وہ اس میں سیمور نے ایک بات کوئی گڑبڑ کی ہے, یا سیمور نے غلط لکھی ہے, یا کیا کیا سیمور نے, اور وہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. اور وہ بات سیمور نے, وہ کہتے ہیں نا بونگی ماری ہے بیچ میں, وہ یہ ہے کہ اگر جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو پتا تھا اور امریکن نے ان کو بتا دیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پلان بنا کہ ہندو کش پہ لے جا کے ان کو مار دیا جائے, پھر نے کہا یار یہ تو ثابت کیسے ہوگا, یہ تو لوگ کہیں گے ڈرون میں مار دیا. تو بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ اس کو کسی خاموشی سے جا کے گولی مار دیتے, اس کی تصویریں اتار کے جاری کر دیتے. اتنی بڑی یہ سیل آپریشن, اور وہاں سے اڑے جہاز اور آئے, اور ایک ہیلی کاپٹر گر گیا نیچے, اور اس میں پڑا ہوا ڈھانچہ دیکھا ہے ہم نے ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ, پورا ڈھانچہ گرا ہوا تھا ہیلی کاپٹر کا. تو وہ اتنا بڑا, اگر پاکستانی ساتھ تھے, دیکھیں آئی ایس آئی اگر سپورٹ کر رہی ہے آپ کو, یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کوئی. یہ تو یہاں سے وہ ابو زبیدہ کو لے کے پکڑ گئے, خالد شیخ محمد کو کراچی سے, وہ بنی شبی, وہ 2 منٹ ایسے پکڑ کے لے جاتے اس کو, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں تھا. اور شو کہیں سے شو کر دیتے, کہیں سے آپ کہیں سے اس کو مارتے نا,
آپ شو کر دیتے کہ ہم نے ہندو کش کے پہاڑوں سے پکڑا اس کو, ایک ریڈ کیا, پکڑ لیا ہم نے, اور ہم نے اس کو آپ شو کرتے اور اس کے بعد گولی مار دی. اب سے کچھ دیر قبل بھی انہوں نے تردید کی ہے اس رپورٹ کی. کس کے؟ وائٹ ہاؤس نے. نہیں, وائٹ ہاؤس تو دیکھیں نا, نہ ادھر سچ ہے کمپلیٹ, نہ ادھر سچ ہے, نہ ادھر سچ. اسٹوری کوئی اور ہے, اسٹوری کوئی اور ہے, اور اسامہ تھا نہیں تھا, کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں بیمار تھا. اب دیکھیں نا, یہ نئی اسٹوری, اس نے کہا بیمار آدمی کو مار دیا, کوئی AK-47 تھی نہیں. یہ اب سیمور نے آج کہا ہے کہ کوئی AK-47 نہیں تھی, کوئی گولیاں نہیں چلی, کوئی کچھ نہیں ہوا, انہوں نے ریلیز کیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو تو جا کے مار دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ, اور سب سے خوفناک بات اس نے جو کر دی ہے نا آج, جس پہ امریکن پریشان ہے, وہ یہ کہ امریکن نے کہا کہ ہم ریکارڈ چیک کر ررہے ہیں اسامہ فائلز. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ ہی نہیں تھا, اس کی کمیونیکیشن نہیں تھی باہر, وہ تو پریزنر تھا. تو یہ نہیں, اب اس پہ ایکچولی امریکن نے تو پتہ نہیں کیا کیا نکالنی تھی, آنے والے دنوں میں رپورٹیں نکالنی تھی, اسامہ فائلیں, یہ وہ. انہوں نے تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے CIA والے کے, جب بھی جو بھی کرنا ہو یہاں پٹاخہ نکال دیا, اسامہ نے یہ کہا تھا, اسامہ نے یہ کہا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ہی نہیں تھا اس کے پاس, وہ تو پریزنر تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, اور یعنی یہ تو سب سے مزیدار بات ہوتی ہے نا, اگر دیکھیں نا ISI والے اور CIA والے اگر ایک ساتھ ہوتے اس پہ, تو وہ تو بالکل ابو زبیدہ ٹائپ آپریشن, اور کہیں سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں دنیا کے کسی حصے سے بھی. وہ کہتے پاکستان, انہوں نے سعودی عرب, انہوں نے کہا نہیں ریاض, انہوں نے کہا ریاض کرا تھا, اچھا نہیں, وہ کہیں سے بھی شو کر سکتے تھے پکڑ کے کہ اسامہ بن لادن پکڑا گیا. اسامہ بن لادن ہندو کچھ پہاڑیوں پہ مارا نہیں گیا, یعنی وہ جو درمیانی ٹرائبل علاقہ ہے وہاں مارا نہیں, اس کو ڈرون سے پکڑ لیا ہم نے, آپریشن کیا اور ہم نے پکڑ لیا. تو وہ پکڑ لیا, یا اس نے کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا اور ہم نے گولی مار دی اور یہ اس کی لاش پڑی ہوئی, ختم ہوگی بات. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو یہ جو اتنا ایک خوفناک قسم کا نیوی سیز آئے اور گئے اور جہاز گر گیا اور انہوں نے کہا ہم اپنے ریڈارز کو بند رکھیں گے, اور پھر خبر لیک کر دی, 10 دن کا ٹائم تھا. وہ جن لوگوں نے وہ دن دیکھے ہیں, وہ دن بڑے ٹینس اور بڑے سیریس, یہ سارے ڈرامہ کر رہے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہلری کلنٹن بیٹھے ہوئے ہیں, اوباما بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری پکچر. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں سیمور نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے, تھوڑی سی کافی ڈنڈی مار دی ہے اس میں. لیکن یہ کہ کمنگ ڈیز میں سوال بڑے اٹھیں گے, اس کے ایکچولی بائی کوئی نہیں کر رہا, پڑھا سب نے اس کو, بڑا تھرلنگ قسم کی اسٹوری ہے, پڑھا سب نے. لیکن ابھی میری بات واشنگٹن پوسٹ والے بھی, وہ بھی یعنی اچھے لوگ وہاں پہ, جیسے پیٹر برگن ہے یا ڈیوڈ سینگر ہیں یا ڈیوڈ اگنیشیس, باقی لوگ سارے تو وہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کیا اس نے, مطلب وہ they are all enjoying. لیکن وہ سیمور ہرش ہیں چونکہ سینئر, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سینئر آدمی کی وہ بہت زیادہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ وہاں پہ اس کو سیریس لے نہیں رہے امریکہ میں. ڈاکٹر صاحب, سندھ کے معاملات کتنے سیریس ہیں, کیا وہاں پر ہو رہا ہے, کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک بریک لینی ہے اور بریک نہیں, سندھ میں تو شروع ہو گیا نا, سندھ میں تو شروع ہو گیا ہے, اور گورنر سندھ سے مطالبہ بھی کیا ہے, اور سہولت مرزا کی پھانسی جی 6 گھنٹے باقی رہ چکی ہیں ان کی پھانسی میں. ناظرین اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, سندھ پہ بات کریں تو سندھ کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سندھ میں تو ایک تو سہولت مرزا کی پھانسی, دوسرا یہ ہے کہ سندھ حکومت کولیپس ہو گئی ہے, اور سندھ حکومت اس لیے کولیپس ہو گئی ہے تقریباً کہ یہ ایک تو پانی کا کرائسس, دو بڑی جماعتوں نے کھڑا کیا آپس میں, کہ الیکٹرک اور یہ واٹر بورڈ, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. بیسیکلی میں کل بھی بات کی تھی, یہ کوئی کرائسس, فیک کرائسس ہے, اور یہ خود انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, اور یہ خود دونوں طرف سے پیسے ویسے بنانے کے چکروں میں بڑی پارٹیاں لگی ہوئی سندھ میں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو سیکنڈ فیز ہے اس میں قتل و غارت کا کافی اندیشہ ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت, میں بلکہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کہوں گا, میں زرداری صاحب ہی سمجھ رہے ہیں, اس طرح کر لیں, زرداری صاحب ہی سمجھ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ مطلب کہیں تھم نہیں رہے, اور ذوالفقار مرزا صاحب نے وہ باتیں کر دی ہیں ایکچولی جو کہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں. یعنی اس وقت تک ایک, یعنی آپ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ اب ہمارے رینجرز والے اور عسکری ادارے اور پولیس بھی عجیب ہے کہ یعنی ایک آدمی کو پکڑ کے اس کی آپ نے JIT کر دی, ایک آدمی کہہ رہا ہے میری JIT کرو, اس کی JIT نہیں ہو رہی. یعنی عجیب و غریب ہمارا سسٹم بڑا عجیب ہے. ایک پکڑا آپ نے اس کی JIT کر کے اس نے اگلوا دی سارا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں, اس کی بولتا جا رہا ہے اس کی JIT نہیں ہو رہی. کہ بھائی اس کو پکڑ کے پوچھیں تو صحیح کہ کس نے مارا ہے, لوگوں کو پکڑے پوچھے تو صحیح کہ بھائی بٹھائیں تو صحیح, کی طرح تفتیش تو کریں کہ بھائی ذوالفقار مرزا صاحب آپ ذرا بتائیے کتنے قتل کیا, کیا ہوا, کیا بڑی بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں.
اور وہ کہہ بھی رہے ہیں مرزا صاحب کہ میری جی آئی ٹی کرو، مجھ سے پوچھو، وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. لیکن وہ ساری وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں ایکچولی جو کہ آپ کہتے ہیں نا کرمنل لاز کے اندر بڑی خوفناک باتیں، بڑی خوفناک باتیں اور ریکارڈ پہ جانی ہے. اور اس کو روکنے میں زرداری صاحب ناکام ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنے دوستوں کو بھیجا، پھر انہوں نے مظاہرے کروا دیے، پھر انہوں نے پولیس کو بھیج دیا، پھر سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ بات تھم نہیں رہی. بالکل. اور اس کے نتیجے میں پھر اب یہ ہوا ہے کہ زرداری سے کوئی فیلنگ ہے کہ اچھا یہاں پر انہوں نے عام شخصیات سے ملاقات کرنی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، وہ بھی نہیں ہو سکی. عام شخصیات سے ملاقات، عام غیر سیاسی شخصیات سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب زرداری صاحب اور ایم کیو ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ اگلا جو فیز ہے آپریشن کا وہ ہمارے اگینسٹ ہونے جا رہا ہے، بڑا سخت ہونے جا رہا ہے، اور غالباً ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. اس میں ایک طرف اکنامک ٹیررسٹ پکڑے جائیں گے اور ایک طرف یہ ٹارگٹ کلرز اور باقی سارے لوگ پکڑے جائیں گے. تو اس میں اب یہ ہے کہ وہ قربتیں آ رہی ہیں دونوں کی. اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گورنر سندھ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، گورنر سندھ اور ایم کیو ایم اور یہ پیپلز پارٹی جانے سارے مل کے آپس میں انہوں نے رول کیا ہے. میں کوئی کسی کی یہاں پہ وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو باتیں جتنے بھی کی ہیں نا آج، وہ ایم کیو ایم نے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر چپ رہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر چپ رہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا گورنر. مطلب ایکچولی انہوں نے الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. صحیح. یعنی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا ہمارے کوئی شاہد نامی آج صاحب ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ہمارے ماورائے عدالت یا ماورائے قانون قتل ہوتا ہے. ایکچولی انہوں نے مخاطب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. کہتے ہیں نا سناؤ بیٹی کو اور پہنچاؤ بہو کو. وہ بیٹی کو وہ مخاطب گورنر کو کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی سنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، رینجرز کو، فوج کو، سب کو سنا رہے ہیں کہ یہ آپ یہ. اور ایک بات جو ہے وہ اس میں اب بڑی عجیب ہے کہ گورنر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تھوڑے دن پہلے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا ایم کیو ایم کو نکال دیا گیا ہے، ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا ہے. اب وفاق کا آدمی ہے، وفاق ہٹا سکتی ہے، لگا سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب غالباً افغانستان جا رہے ہیں کل، راحیل شریف صاحب کے ساتھ واپس آ کے وہ غور کریں گے گورنر سے استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کی مرضی ہے. وہ نکال ان کے قتل کرنے کے امکان وہ الرٹس آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے. اس طرف سے کوشش یہ ہے کہ پھر ہم دونوں کو وہ سوٹ کرے، آپریشن کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں وہ سوٹ کرے. کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھ جائے، یا پھر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو جنرل ورنل ہو بالکل، جس سے ہم کھل کے لڑیں، ہم کھل کے اس کو یعنی مار کٹائی شروع ہو جائے کراچی کے اندر، کھل کے مارا ماری شروع ہو جائے، اور ہم کہیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آ گیا اور اس کو پنچنگ بیگ آپ بنا لیں. اس سے تو لباس آپ کو شاید بنانا اتنا آسان نہیں ہو رہا اس وقت. تو وہی ہے کہ کوئی سخت قسم کا آدمی بیٹھ جائے کہ یا کوئی بہت ہی نرم مزاج کا آدمی بیٹھ جائے اور اس کو پھر ہم کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے اور اس کے نتیجے میں قربت آ رہی ہے. اب دیکھیں نا، اگر پانی کا کرائسس ہے تو کس سے مطالبہ ہونا چاہیے استعفیٰ دینے کا؟ ایم کیو ایم کو مطالبہ آئیڈیلی کس سے کرنا چاہیے؟ سندھ حکومت سے نا. اس سے تو نہیں کر رہے، ان کو قائم علی شاہ سے تو نہیں کر رہے، وہ وزیر بلدیات سے تو نہیں کر رہے، وہ تو ٹک ٹک چل رہی ہے پیار محبت. استعفیٰ اگر یہ ماورائے عدالت یا ماورائے قانون قتل ہو رہے ہیں سارے، تو کس سے مطالبہ کرنا چاہیے؟ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہے نا ایم کیو ایم، مطالبہ کس سے کرے؟ وزیر اعلیٰ سے کرے. وزیر اعلیٰ سے تو نہیں کر رہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایکچولی وہ مل کے ان کا ٹاکرا، ان کو تو متا پوڑی ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے رینجرز اور فوج کے ساتھ. اور اس کو میرا خیال ہے رینجرز اور فوج والے بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر اب جو اگلا معاملہ ہے وہ سخت ہونے جا رہا ہے. سہیل مرزا کی پھانسی کے ساتھ ہی وہ تیاری ہے پوری کہ کراچی کے اندر کوئی مسئلہ جہاں گڑبڑ ہوگی وہیں سب پکڑے جائیں گے، اپنی جگہ چھوٹا موٹا کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ وہ معاملہ سدھر جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے اپنے جو اہم رہنما رابطہ کمیٹی کے وہ اپنا بھی خیال رکھیں، وہ اپنا بھی خیال رکھیں. اس قتل و غارت میں کون کس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ ہلڑ گلڑ میں پتہ چلا کہ ادھر ادھر لوگ ٹپکا دیے. تو سب اپنا اپنا خیال رکھیں خود. السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں وجیہہ ساجد. ناظرین، آج کا دن یعنی 11 مئی عام انتخابات کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انتخابات کی شفافیت پر ابھی بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے ہیں کہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں. اور آپ کو بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کو 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا.
اور دوسری جانب سندھ کی بات کریں تو جہاں پر وہاں کی سیاست کسی بھی رخ نہیں بیٹھ رہی اور متحدہ قومی موومنٹ نے پریس کانفرنس میں گورنر سندھ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ سہولت مرزا کی پھانسی میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں، بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، وعلیکم السلام اور ناظرین کو السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے سندھ کی جانب سے، جہاں پر گورنر سندھ کو ایک مرتبہ پھر سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو کیا معاملات یہ چل رہے ہیں؟ پہلے تو ان کے معاملات صحیح ہو گئے تھے اور ایک مرتبہ پھر سے شدید تنقید اور پھر استعفے کا مطالبہ بھی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری خبریں ہیں، لیکن میرا خیال سے گورنر سندھ کے معاملے پہ میں آتا ہوں 2 منٹ میں چند، بلکہ سندھ کے جو آپریشن ہے اور سہولت مرزا کی پھانسی ہے اور باقی معاملات ہیں سارے، اور میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے ایسیسینیٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے قتل ہونے کی خبریں ہیں کہ ان کو شاید قتل کیا جائے، مار دیا جائے آنے والے دنوں میں، آپریشن کے سیکنڈ جب مرحلہ شروع ہو تو قتل و غارت ہو اس میں، اور ان لوگوں میں ابھی میری ڈپلومیٹک سرکل میں ہوں اور میں ظاہر ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، تو میں ایک ذمہ داری سے پروگرام کر رہا ہوں۔ میں کوئی بات اگر یہاں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے کہ میری بات ہوئی ہے تو میری ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو ایک خبر یہاں چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ گورنر سندھ کو، گورنر سندھ کا نام بھی اس فہرست میں ہے جن کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے گورنر ہاؤس سے باہر، اور کچھ عرصے پہلے گورنر سندھ کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی موومنٹس کو بالکل ختم کر دیں، آپ کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، اور میں سما پہ ایک پروگرام تھا پارس کا، اس پروگرام میں آج سے 2 سال پہلے بات بتا چکا ہوں کہ دبئی کی اتھارٹیز نے مجھے خبر دی تھی دبئی میں، اور میں نے آن ایئر بات کی تھی، خواجہ اظہار الحسن صاحب سے ساتھ تھے میرے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جی وہاں پر بھی میرے پاس یہ اطلاع آئی تھی کہ گورنر ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل میں غالباً ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو پلان تھا کہ مار دیا جائے۔ اس کے بعد پھر بہرحال، لیکن پھر اس کے بعد میں نے یہ مجھے نہیں پتا کہ کنہوں نے مارا، کس نے مارنا تھا، مگر کوئی خبر ایسی تھی کہ یہاں پہ ان کو مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، لیکن پھر بعد میں گورنر سندھ صاحب سے میری کافی دن ہو گئے، لیکن جب میری ملاقات ہوئی ان سے تو ندیم نصرت صاحب بھی تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ رؤف صدیقی صاحب بھی تھے، اور میرا خیال ہے کافی ان کے مرکزی رہنما تھے، تو سب اچھی طرح سے بہت اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کوئی ایسا تناؤ آپس میں نظر نہیں آیا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایم کیو ایم کے لڑکے تھے، لیکن مجھے یہ خبر تھی کہ کوئی ایسے لوگ وہاں موجود تھے دبئی میں جو گورنر سندھ کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب گورنر سندھ کو دوبارہ الرٹ ہے کہ گورنر سندھ کو گورنر ہاؤس سے باہر لا کے مار دیا جائے۔ ایم کیو ایم کی باقی قیادت جو ہے کراچی کی، اس کو بھی میرا برادرانہ اور بہت ہی میں مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ وہ اپنی کیئر بھی کریں، فاروق ستار صاحب بھی کریں، باقی لوگ بھی کریں، کیونکہ ایسے گروپس مختلف گھوم رہے ہیں جو ایم کیو ایم کی دوسری شخصیات کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس دوران، یعنی اس دوران وہ یہ جو سیکنڈ سٹیپ مرحلہ شروع ہو رہا ہے، سیکنڈ ہونے والا ہے نا، یہ اب یہ پھانسی، سہولت مرزا کی پھانسی کے بعد ایک نیا سائیکل شروع ہوگا سندھ کا، ایم کیو ایم بھی ریلائز کر رہی ہے، ہاں وہ 10 مئی تو دیکھیں نا، 10 مئی 11 مئی وہ یہ پروسیس چل رہا ہے نا، سارا آپ کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں فاروق ستار صاحب ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب ہیں، رابطہ خالد مقبول صدیقی ہیں، بہت جو مرکزی رابطہ کمیٹی ہے ایم کیو ایم کی، ان کو اپنی حفاظت اور اپنے سارے معاملات کو بہت درست کرنا چاہیے۔ تھرڈ فورسز گھوم رہی ہیں درمیان میں جو شہر کے اندر، اور کراچی کی جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں گڑبڑ کریں گے، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے میرے پاس اطلاعات۔ پہلے تو آپ ذرا یہ سیمور ہرش کی ایک سٹوری جو آئی ہے نا، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب غالباً وہ آپ کے دوست بھی رہے اور کئی ملاقاتیں ہوئی آپ دونوں؟ میرے سیمور ہرش بڑے اچھے، میری ان سے گپ شپ ہے، سیمور ہرش، میں میرا خیال ہے اب پرابلم یہ آ جاتی ہے نا کہ میں واحد آدمی نکل آتا ہوں کہ جو سہولت مرزا سے بھی ملا ہوا ہوں، تو ان سے بھی ملا ہوا ہوں، تو ادھر بھی گیا ہوں، تو ادھر بھی گیا ہوں، لیکن میری سیمور ہرش سے بڑی اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور میرا خیال ہے اور بھی صحافیوں کی رہی ہیں، لیکن جو ٹی وی پہ اس وقت میرے خیال سے لوگ پروگرامز کر رہے ہیں ان میں شاید میں ہی ہوں۔ باقی تجزیے کا جو امریکہ میں شاہین شہبازی صاحب ہیں، انور اقبال صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کی ظاہر گپ شپ ہوگی جو امریکہ میں ہے، لیکن پاکستان سے اگر کوئی پروگرام کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں ہی ہوں۔ میری سیمور ہٹ صاحب سے بڑی اچھی الیکس ہے،
اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ہم نے کھانے بھی کھائے ہیں, اور بہت ساری آف دا ریکارڈ باتیں میں بالکل نہیں بتاؤں گا کسی بھی صورت. جو میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہیں, رابطے ہوئے, میں کسی صورت نہیں بتاؤں گا, نہ میں پابند ہوں. لیکن ایک 2009 میں شاید ایک واقعہ ہوا تھا, جو خبر آئی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز میں سے کوئی ایک حصہ چوری ہو گیا ہے. یہ سیمور ہرش نے خبر دی. سیمور ہرش جو ہے وہ بہت زبردست آدمی ہے, وہ 78-80 سال کی ان کی ایج ہے, اور زبردست قسم کا وہ فل انرجی میں رہتے ہیں. دوسری بات جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اکنامک ٹیررزم کی میں بات کئی دنوں سے کر رہا تھا نا, اس کی پکڑ میں آنے والے ہیں لوگ. 2 خبریں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آج کے اگر آپ چلا دیں. ایک تو یہ کہ دبئی کے اندر یہ جو ایکسپریس کی خبر آج چھپی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. صحیح. اور وہ خبر اگر ٹی وی میں ڈسپلے, وہ بتا رہے ہیں کہ 700 ارب ہے نا, 700 ارب کیا ہے, کیا فکر دے رہے ہیں, 700 ارب کی دے رہے ہیں. بالکل مجھے اسکرین پہ کلیئر نظر نہیں آ رہا, میں نے لکھا ہوتا کہ بہرحال 700 ارب روپے کی وہ بتا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوئی ہے, اور 700 افراد نے کی ہے. 700 افراد نے ان کا نام ٹریس ہو گیا, اور وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کی ہے, وہ اس ڈیٹیل بارہ دیکھ لیں. وہ کوئی 10 گنا سے زیادہ بھی ہے. وہ اور وہ ایک سہ ماہی کے اندر ہی 2014 کے اندر وہ یہاں سے پیسہ لے گئے باہر, اور پیسہ لے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ وہ 2014 کے یعنی صرف 3 مہینوں میں ہی چلا گیا پیسہ, 1 کچھ ملین ڈالرز, بلین ڈالر, سوری بلین. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام ٹریس ہو رہے ہیں, ان کے نام پکڑے جا رہے ہیں. دبئی میں بھی ٹیمیں موجود ہیں. اچھا یعنی بہت ایکٹیویٹیز جاری ہیں پورے ریجن میں, کیونکہ بھاگم دوڑی یہاں سے ساری دبئی میں بیٹھے ہیں نا لوگ, وہاں ریلیکس ہو رہے ہیں, وہاں انجوائے کر رہے ہیں, پارٹیاں کر رہے ہیں. ہم تو بھاگ گئے, نکل گئے, لیکن وہ سارے انڈر واچ ہیں, وہ سارے کے سارے انڈر واچ ہیں. وہ دبئی میں جتنے رات بھر پارٹیاں اور یہ ہلہ گلہ کے بھاگ گئے ہم کراچی سے, وہ سارے انڈر واچ ہیں. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ انڈر واچ ہیں سارے, اور بڑی بدنامی ہوگی کہ دبئی سے لایا گیا لوگوں کو پکڑ کے. لیکن یہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, اور اسی لیے یہ خبریں آ بھی رہی ہیں. مطلب وہ بات جو شروع کی تھی میں نے, اب وہ باقی, اب میں تو نہیں کہہ رہا نا, وہ اخباروں میں آ رہی ہیں, نام آ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, رپورٹرز کر رہے ہیں, باقی ساتھی ہمارے فائل کر رہے ہیں خبریں, انویسٹیگیٹو رپورٹرز دے رہے ہیں, ہم تو ہر جگہ آ رہی ہیں خبریں. میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ سلیپر سیل ہیں کراچی میں, آپ کو یاد ہے, میں نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کراچی میں سلیپر سیل ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے خود آج سے کافی سال پہلے, مجھے باہر کے لوگوں نے بتایا کہ یار ہماری سلیپر سیلز ہیں. اتفاق سے بیٹھے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا, اور میں نے کہا جی آپ کے یہاں بھی ہمارے ہیں, تو انہوں نے کہا میں سب کے یہاں سلیپر سیلز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت انہوں نے کہا مجھے آج سے 2-3 سال پہلے کہ 100 سلیپر سیلز ہیں ہمارے, جو کہ آپ کے ایجنسیز کو نہیں پتا. ہم اس بات میں کامیاب رہے ہیں کہ ہمارے سلیپر سیلز جو ہے نا وہ چھپے رہے ہیں, اور وہ کامیابی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج جنگ کی بینر لیڈ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ را کے حوالے سے پہلے تو فوج نے بات کر دی, فوج کی بات ہو گئی. چودھری نثار صاحب کل یہ پرسوں میرے خیال سے وہ ڈسکلوز کرنے والے ہیں ساری باتیں جو ہے نا, وہ جو را کی رپورٹس اور نام وام سارے, وہ سب پبلک کے سامنے آنے والی ہیں چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد مزید اس کے نتیجے میں یہ اسلحہ اور یہ اکنامک ٹیررزم اور یہ سارا جو کریٹ ہونے جا رہا ہے نا اگلے چند دنوں میں, اس ہفتے میں ہی غالباً, یہ اس کی ساری تیاری ہے کہ گورنر سندھ کو کہا جائے کہ گورنر سندھ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور استعفیٰ دے دیں, اور پھر مطلب کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں, مظاہرے بھی شروع ہو گئے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب آگے کھیل آگے اب اس کے یہ آگے ٹینس معاملات کی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح, لیکن ہر چیز کی تیاری ہے, تیاری ہر چیز کی. اب بریک میں آپ کو مزید بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گورنر سندھ کا ہے نا, گورنر سندھ کے اوپر ذرا نظر رکھیں سارے لوگ. یہ گورنر سندھ کی موومنٹس اور ایم کیو ایم کے کچھ اہم رہنماؤں کی, گورنر سندھ کے جو قتل کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اوورسیز انٹرسیپٹ ہوا بیچ میں. چودھری نثار صاحب کو یہ باتیں خود کرنی چاہیے. یہ باتیں ایکچولی چودھری نثار صاحب کی منسٹری کے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ڈپلومیٹس بتا رہے ہیں, اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے, یہ ان کا کام ہے بتانا. اب کل چودھری نثار صاحب نے جو باتیں کی نا, انہوں نے وہ دیکھیں, میں چودھری نثار نہیں ہوں, وہ چودھری نثار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے میری بری ہے, میرا فلاں, ہم یوں کریں, یہ برے ہیں, فلاں برا ہے, یہ برا ہے, تم شٹ اپ ہو جاؤ, تم یہ ہو جاؤ. بھائی آپ کریں یار, آپ چودھری نثار ہیں بھائی. میں چودھری نثار ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں میں ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا.
میں کہہ رہے میں یہ کروں گا, میں پاور میں تو نہیں ہوں نا, میں تو ٹی وی میں بیٹھا ہوں. وہ چودھری صاحب کریں نا, آپ کریں, میرے اندر کالی بھیڑیں ایف آئی اے کی, میں ان کو پکڑوں گا, بھائی آپ پکڑیں, میں کہوں گا کالی بھیڑیں, آپ تھوڑی کہیں گے کالی بھیڑیں, وہ کالی بھیڑیں تو میں نے کہنا ہے. تو یہ بہرحال عجیب و غریب معاملہ. اب ان کے بعد انٹرسپٹ پڑا ہوا ہے, ان کی مجھے لوگ بتا رہے ہیں آگے کہ وہ انٹرسپٹ آئے ہوئے گورنر سے ان کا, کہ گورنر سے ہٹ لسٹ میں, اور یہ اوورسیز انٹرسپٹ جو ہے وہ کیچ ہو نہیں چیزیں. اب آر بی جی کراچی میں جی ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر اب معاملہ یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں ایم کیو ایم کے, ان کو بھی اپنی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ایم کیو ایم دیکھیں نا, الطاف حسین بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں, ایم کیو ایم کے قائد, وہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں, رابطہ کمیٹی استعفیٰ دے دیتی ہے, کراچی کمیٹی استعفیٰ دے دیتی ہے, وہ ادھر وہ پٹائی ہو جاتی ہے کبھی کسی کی کبھی کوئی. تو وہ اس وقت سب اپنی اپنی احتیاط کریں, ایم کیو ایم کے لوگ دو جتنے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو لانے کی کوشش کر رہی ہے ایک اعلیٰ شخصیت. یہ وہی اعلیٰ شخصیت ہیں جو ایکچولی یہ کیانی صاحب اور پاشا صاحب کے بارے میں جو چلی ہوئی ہے نا, یہ بہت ساری اس میں موومنٹ چل رہی ہے نا, یہ اس کے پیچھے بھی ایکچولی کچھ لوگ ہیں بڑے امپورٹنٹ. میں بتا رہا ہوں نا, یہ ایسے یہ کھیل جو ہے نا, یہ اکنامک ٹیررزم والا, اس میں وہ لوگ پیچھے موجود ہیں. آج میرا جنرل کیانی سے انڈائریکٹ رابطہ ہوا, ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ ان کے ایک بہت اہم دوست کے تھرو میرا رابطہ ہوا, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی اپنے پروگرام میں, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میں نے کہا جی یہ سورس یہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی اندازہ ہے کہ یہی سورس ہے, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خبریں پھیلائی جائیں زیادہ, اور بڑا ویتنام کی سٹوریز, اور اس کے بعد ان کی ابو غریب جیل اور باقی سارے معاملات, یہ اس کی یہ کلپ چل رہی ہے. اچھا, یہ سیمور ہرٹ صاحب کی وہ ہے جو یہ میرے خیال سے دا نیوز کی میری خبر ہی ہے. ہاں, نیوز میں ڈیلی نیوز میں یہ میرے ساتھ انٹرویو سیمور ہرٹ صاحب کا تھا, 2009 میں یہ چھپا تھا, اور اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا کوئی حصہ غائب ہو گیا ہے, یہ اطلاع دی تھی, یو ایس ایمبیسی کا الرٹ گیا تھا. اس کے بعد وہاں سے اسپیشل آپس کے لوگ, ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے لوگ, اور ایک خاص دستہ وہاں پہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو سیکیور کرنے کے لیے این ڈی او ایئر بیس سے چلا تھا, اور وہ دبئی تک آ گیا تھا. یہ خبر دی تھی سیمور ہرش نے. صحیح, یہ تو وہ خبر تھی جو چھپی تھی, اصل خبر اس سے بہت بڑی تھی, لیکن ہوتا یہ نا کہ وہ ایڈٹ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں, پھر وہ چھپتی نہیں ہیں, پھر وہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, اصل باتیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے, میرے ایک بہت محترم دوست, میں ان کا نام نہیں آج لے رہا کچھ وجوہات کی بنیاد پہ, میں نے اور پھر سیمور نے, ہم لوگوں نے واشنگٹن میں ایک زبردست بارش ہو رہی تھی, اور ہم نے وہاں بیٹھ کے پورا ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہے یہ, کیا کہانی ہے, کہ کون سے گروپ امریکہ کا آ رہا ہے. اور وہ کلپ اگر وہ کلپ تیار کیا ہوا آپ نے ڈاکٹر صاحب, ناظرین کو وہ کلپ اگر دکھا دیں ہم لوگ, وہ چلائیں تو آپ تھوڑا سا اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. وہ پرانے جیو سے میں ان کے شکریہ کے ساتھ, جیو کی کرٹسی کے ساتھ وہ کلپ اگر پلے ہو جائے سیمور ہرٹس کا تو بڑا اچھا ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہ کلپ آپ بھی دیکھیے. Seymour, you quoted a DOD source claiming that a highly classified hit squad or team was put on alert and even reached Dubai from Andrew Air Base in Maryland. Why is this squad based on US soil? Why not in this area, in Bagram in Afghanistan, or in Central Asia, or in the Middle East? Please let me interrupt to tell you that it's not a hit squad. It was a team of experts that came to handle a crisis. They weren't a hit squad. And even the other unit I write about, the Joint Special Operations Command, their purpose there is not to be a hit squad, although they could be very tough, and they were, in fact, and they're very tough, experienced soldiers. But the purpose is not to be a hit squad. The purpose is to be available in this case. So I was told, in case of a problem, a mutiny or something, and one of your facilities was under, there was a question, we were there to help if you wanted. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی تھوڑی سی بات ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز پہ یہاں سے الرٹ گیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن چوری ہو گئے. اور سیمور نے جو سائٹ پہ بات کی نا آف دا ریکارڈ, میں بڑی, دیکھیں اگر میں ساری باتیں کہہ دوں گا تو میری کتاب چھپنی ہے نا اس پہ. دیکھیں میں نے ہر ٹاپک پہ ڈسکس کیا آج تک ٹی وی پہ, سوائے اسامہ بن لادن کے اوپر, کیونکہ اسامہ بن لادن کے اوپر میرے پاس کچھ ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ وہ سیمور ہرٹس اور یہ پیٹر برگن اور شوکت قادر صاحب اور ادھر ادھر سب لکھ نکال لیں, 030 اور ڈاگ 030 سب کچھ لکھ لیں, تو پھر میں اپنی کتاب لے کر آؤں گا. کیونکہ اتفاق سے 2 مئی کو
میں ایبٹ آباد میں تھا. صحیح. اور اس دوران جب 2010 کی بات ہو رہی ہے تو میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ میں تھا امریکہ میں. اور پھر اس کے بعد کیمرون منٹر صاحب کے ساتھ میں تھا ان کے پہلے انٹرویو میں. اور میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں نے ٹی وی پہ یہ ARY پہ بیپر دیا تھا کہ یہاں کوئی ایسا جو ہو رہا ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا اور کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اینی اس کو چھوڑیں آپ. سیمور ہرش نے بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں. آپ کو شاید یاد ہے کہ ایک زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ پاکستان کو $100 بلین کا مارشل پلان دیا جائے. 100 بلین. آپ کو یاد ہے یہ خبر؟ ایک زمانے میں 2008 میں 9 میں یہ چلا تھا کہ پاکستان کو $100 بلین کا مارشل پلان چاہیے. مارشل پلان 100 بلین. پاکستان کو ایکچولی یہ بات کسی نے کی تھی, بڑی ذمہ دار شخصیتیں پاکستان کی طرف سے, کہ یہ جو مارشل پلان ہے یہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے. سوات کے اندر طالبان یہ 60 کلومیٹر دور رہ گئے. پوری کمپین چل رہی تھی. تو یہ 100 میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے. سیمور کا تو میں نام نہیں لوں گا, آف دا ریکارڈ بات ہوئی, لیکن سیمور بھی اس میں کہیں کنیکٹڈ ہیں درمیان میں. اور بہت خوفناک سٹوری ہے. میں اس کو اب کیا بتاؤں اس کی ڈیٹیلز, لیکن وہ یہ تھی کہ ایک ذمہ دار شخصیت نے پاکستان کی یہ کہا کہ آپ ہمیں $100 بلین اگر مارشل پلان دیں. 100 بلین یعنی وار آن ٹیرر میں ابھی تک کوئی 11-12 بلین کا بھی سمجھ نہیں آ رہا. 100 بلین تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز ہم آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. صحیح. ایک اہم شخصیت نے پاکستان کی یہ امریکنز کو کہا, ریکویسٹ کی کہ ہم یہ 100 بلین کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر یہ آئیڈیا گیا کہ اچھا ایسا کریں کہ اس کو پاکستان میں یہ ایک آئیڈیا سیل ہو جائے گا ایزیلی کہ پاکستان میں خطرہ ہے تو کسی آس پاس کے ملک میں, کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں پاکستان کے ویپن سارے شفٹ کر دیے جائیں اور ضرورت ہو تو واپس آ جائیں, یا کسی برادر عرب ممالک میں. یہ پورا باقاعدہ یہ ڈسکشن ہوا تھا بڑا تھور. اور سیمور نے ایسی ہی خبریں نہیں سیمور دے دیتا. سیمور ہرش کی ایک اپنی پوری بات ہے. اب جو اسٹوری آئی نا سیمور سے ایک رابطہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رہتا ہے میرا. صحیح. اور اس میں اس نے ملاقات بھی ہوگی چند دنوں کے اندر. اور میں اس میں, لیکن جو یہ پوری سٹوری نہیں ہے, یہ ادھر سے بھی کچھ غلطی ہے.